कलामों के बाद हमारे साथ यस हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली जिंदा बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। जिस बहन की ये गवाही सुना रहे हैं वो पंजाब के अंदर है और उसका मसला ये था कि मेरे अजीज़ों उसे बुरी तस्वीरें जो है बड़ी सताती थी और आज सुबह मुझे उसकी कॉल आई। उसका नाम ज़ैनब है। सुबह मुझे कॉल आई जिस दिन उसने पहले दिन मैंने यहाँ से दुआ की फ़ोन पर, तो दुआ करने के बाद अगले दिन मुझे बता रही है कि भाई मेरे अंदर से इतना पीले रंग का पानी निकला है, गंध निकला है। जब आपने दुआ की है मैंने बहुत सारी उल्टियाँ की हैं और मेरे अंदर से पता नहीं क्या कुछ निकला है। मैंने कहा मेरे यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है और वही ऐसी चीज़ों को मान देने की जरूरत है। मेरे अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं। हमारे खुदा बाप ने हमें जो नाम बख्शा है ना वो सब नामों से आला और कुदरत वाला नाम है। एक बैंडिंग रोड से पिछले दिनों में बड़ी परेशान थी, मुझे नाम नहीं पता, उसका अंबर नाम है और ये मुझे कभी मुलाकात नहीं हुई उससे। वो भी बड़ी परेशान थी और उसने भी इसी तरह कहा भाई साहब मेरे लिए दुआ करें, मैंने पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा सर फटने वाला। यकीन जाने खुदावंद यीशु के नाम में इतनी कुदरत पाई जाती है, जब मैं दुआ करता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता कि कैसे कुदरत काम करना शुरू हो गई। उस बहन के अंदर से भी यूं ही गंद बाहर निकलना शुरू हो गया, उमटी करना शुरू हो गई। अब उसको मैंने ये कहा कि मैंने कहा देखो शिफा मिल जाती है ना, अब ये नहीं कि आप पादरी से दुआ का टीका लगवाएं रोज, नहीं, अब आप खुद दुआ करने वाले बने, खुद उसके कदमों में झुकने वाले बने। वरना दुआ शिफा आई है ये जा भी सकती हो, कायम आपके बदन में उस वक्त रहेगी जब आप पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से और ताकत से उसके तालिब हो जाएंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों याद रखें, जो बहुत सालों से चर्च आ रहे हैं और खुदा के साथ बड़ी रफाकत है, याद रखो उनके ईमान में, उन्हें अपने ईमान में ऐसे मजबूत होना चाहिए कि हम सिर्फ खुदा का कलाम सुनेंगे तो हम शिफा पा जाएंगे। पास्टर हाथ ना भी रखे, हम बरकत पा जाएंगे, हम शिफा पा जाएंगे। सो आए आज के मुकद्दस पाक कलाम की तरफ जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, पूरी बाइबल के अंदर मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब है। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के ताल्लुक से कहा कि दुआ करते वक्त गैर कौम के लोगों की तरह बक बक ना। पूरी बाइबल के अंदर यहाँ पर लिखा है। खुदा के नबी पैगंबर यीशु मसीह खुद दुआ करते थे। अब ये कौन सी दुआ है जिसके बारे में यीशु ये कह रहा है कि पाक कलाम में से देखेंगे मेरे अजीजों, कौन सी दुआ है जो मेरे बहन भाइयों वक्त वक्त में कराई जाती है। याद रखिए, आज आप अपने दुआया लफ्जों पर गौर कीजिएगा कि मेरी दुआ जो मैं करता हूं या करती हूं मसीह को कहीं नापसंद तो नहीं है, यीशु को नापसंद तो नहीं है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आए इस बात को मुकद्दस पाक कलाम में से देखते हैं कि किस दुआ को यीशु ऐसा कह रहा है। आए मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ेगी। मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब उसकी 7वीं आयत। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं
کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری دعا ہماری سنی جائے گی. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. آپ نے سنا خداوند یسوع مسیح دعا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں میرے عزیزو. آپ کے بچے یا جب آپ بچے تھے اپنے ماں باپ سے کسی بھی بات کے لیے ایک بار کہہ دیتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا جب آپ اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے دوبارہ کہتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتا ٹھیک ہے میں نے ایک بار سن لیا ہے. اور پنجابی زبان آپ کو پتہ کیسی ہے بس ہمیں بار بار بک بک نہیں کریں میں نے سن لیا ایک بار. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک بار جب آپ نے کہہ دیا کہ باپ مجھے یہ برکت دے باپ میری طرف متوجہ ہو باپ میرے پاس یہ گھر میں کمی ہے اس کا مطلب میرے عزیزوں اس کے بعد آپ نے اپنے خدا باپ کو دعا میں بار بار اس بات کے لیے نہیں کہنا. آگے لکھا نا لکھا ہے ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری کیا سنی جائے. اس کا مطلب بہت سے ہمارے بار بار کہنے سے ہماری شاید سنی جائے گی. ایسا نہیں سنی جائے گی میرے عزیزوں. مرکز کی انجیل 11 باب کی بڑے غور سے سنیں گا 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تمہیں مل گیا اور مل جائے گا. یہ بھی مسیح یسوع کے الفاظ ہیں. ایک بار کہہ دیا تو سمجھے وہ برکت آپ کی زندگی میں اترے گی. اب آپ نے نہ تو کھڑنا ہے نہ بڑبڑانا ہے اور نہ ہی اس بات کو خداوند کے حضور آ کر ریپیٹ کرنا ہے بلکہ جب بھی آپ خدا کی حضوری میں آئے تو اس کا شکر ادا کریں اسے مبارک کہیں اسے قدوس کہیں. گو کہ آپ کے بدن میں زخم ہے گو کہ آپ کے بدن میں کوئی بڑا مرض ہے گو کہ آپ کے بدن میں کوئی ایسا دل پر کوئی روگ ہے. آپ نے ایک بار کہہ دیا اب یہ مت سمجھے کہ بار بار بولنے پر آپ کی سنی جائے گی کیونکہ خدا یاد رکھے میرے عزیزوں ہر کام وقت پر کرتا ہے اور وہ وقت معین پر ہی انسان کو سرفراز اور سربلند بھی کرتا ہے. خدا وقت پر کام کرتا ہے. زبور 40 کے اندر خدا کا بندہ داؤد دعا کر رہا ہے میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظار. اگلی آیت میں کہتا ہے او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیا جو مینوں کے کڑ لے آیا باہر. جب میں نے دعا کی صبر کے ساتھ آس لگا کر رکھی تو وہ مجھے گہری کھائیوں سے بڑی پریشانیوں سے باہر نکال کر لے آیا. تو یاد رکھو میرے عزیز بہن بھائیوں ہم نے کبھی بھی ایسی دعا نہیں کرنی جو ہمارے خدا کو پسند نہ ہو. آئیں ذرا اور وضاحت ہو جائے گی آپ کو. میرے ساتھ دیکھیں لوکا 18 باب. یہاں پر بھی دو لوگ ہیں وہ دعا کر رہے ہیں مگر ایک کی دعا یسوع نے سنی سے پسند آئی دوسرے کی دعا جو ہے وہ پسند نہیں آئی. دسویں آیت 18 باب کی 10ویں آیت پڑھے گا. لوکا 18 باب اس کی 10ویں آیت کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے ایک فریسی دوسرا مسئول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے چی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح ظالم بے انصاف زناکار یا اس مسئول لینے والوں کی مانند نہیں. آمین. سنا آپ نے آپ اپنی دعا میں اس بندے کی طرح اپنی خوبیاں نہ بتائیں.
خوبیاں آپ کی تمام خدا جانتا ہے. اب یہ کہہ رہا نہ تو میں ظالم ہوں نہ زناکار ہوں, میرے اندر ایسی برائی نہیں. ہاں اگلی بات کہتا ہے میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم بے انصاف نہیں, زناکار نہیں, مسئول لینے والوں کی مانند نہیں ہوں. میں تو ہفتے میں کیا رکھتا ہوں, 2 روزے رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی میں دایکی دیتا ہوں. اپنی تعریف کر رہا ہے, اپنی صفتیں جا کے بتا رہا ہے. جس طرح آج اگر کوئی ہمارا بچہ اچھا کماتا ہو تو وہ اپنی کمائی جتانے لگے. میرے واسطے کار چ بھی نہیں تو رکھا بھی رکھا, میں کار چ اے کرنا وہ کرنا آ کرنا. اگر کوئی بچہ اپنی کمائی جتانے لگے تو یاد رکھو ماں باپ اس بات سے خوش نہیں, ناراض ہوتے ہیں. اس دعا سے خدا ناراض ہو رہا ہے. یہ ہے وہ دعا جو یسوع مسیح نے وہاں کہی, بک بک نہ کرو. جی آئے دوسری دعا سنتے ہیں. 13ویں آئے. لیکن وصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا, اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا, کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. سن لیا آپ نے, جو دعا میں خدا پر احسان جتائے گا کہ میں دیکھ خداوند زمین پر رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرح برا نہیں, میں گناہ نہیں کرتا, میں ہدیہ دیتا ہوں, میں تیرے حق میں یہ کام کرتا ہوں وہ کام کرتا ہوں, میں ان کی طرح نہیں ہوں, میں بڑا پاک صاف ہوں. مگر دوسرا کیا کر رہا ہے, چھاتی پیٹ رہا ہے. میرے عزیزوں, دوسرا چھاتی پیٹ رہا ہے اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر رہا ہے. آج ہماری دعا کے اندر کوئی بات ہمارے منہ سے تو دعا کرتے وقت نہیں نکلتی, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو دعا کرتا ہے وہ خدا سے کیا کرتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے خدا سے. تو اپنے باپ سے جب آپ بات کر رہے ہیں تو اپنے باپ پر احسان مت جتائے. میں تو کہتا ہوں تو بیمار آتا ہے نا خدا کی عقل میں, آ کر کہے خداوند یسوع تو شفا دے یا نہ دے, ہم تیری بندگی اب نہیں چھوڑیں گے, ہم تیری تمجید اب نہیں چھوڑیں گے, ہم تیرا کلام سننا پڑھنا نہیں چھوڑیں گے, بلکہ میرے منہ سے تیرے لیے مبارک ہی مبارک, مبارک ہی مبارک نکلے گا, قدوس ہی قدوس, قدوس ہی قدوس نکلے گا. تو پھر یسوع مسیح نے تمام اپنے شاگردوں کو دعا کا طریقہ کار بتایا, پیٹرن دیا دعا کا. جی چلے واپس وہیں پر 10ویں آیت, متی کی انجیل 6 باب کی 10ویں آیت, 9ویں آیت سے پڑھ دیں بھائی. یسوع کیا کہہ رہا ہے, کس طرح دعا کرنی چاہیے. جی 6 باب کی 9ویں آیت, بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ ہمارے باپ, اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. پہلے اپنے باپ کے نام کی تعریف کریں, پہلے باپ کو مبارک کہیں, باپ کو قدوس کہیں, باپ کو رحیم کہیں, کریم کہیں, بلند و بالا, بزرگ و برتر کہیں. یہ آپ کی دعا کا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور یہاں پر مسیح یسوع نے میرے عزیزوں ہمیں ایک رشتہ بھی دیا ہے, باپ اور بیٹے کا. یہ ایسی دعا ہے
جہاں پر ایک رشتہ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا تو پوری آسمان اور زمین پوری خلقت کا خدا ہے، مگر وہ باپ اس کا ہے جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے، جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کی آسمان پر کون مرضی پوری کرتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے آسمان پر ہمارے باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہنا زمین پر بھی ہو، تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند مجھے بھی ہمت دے، مسا دے، زور دے، طاقت دے، تاکہ میں بھی تیری زمین پر مرضی پوری کرنے والا بن جاؤں، تاکہ میں بھی زمین پر تیری مرضی کرنے والا بن جاؤں۔ اگر آپ بہت پرستش کرتے ہیں، بہت کلام پڑھتے ہیں، بہت کلام سنتے ہیں، آپ عبادتوں میں بہت زیادہ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں خدا میں تیرا نکما نوکر ہوں۔ خاکسار لوگ، حلیم لوگ خداوند کو پسند ہیں، ایسے لوگ جو میرے عزیزوں خطاؤں کا، غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ آئے ذرا پیچھے چلتے ہیں تواریخ کے اندر، یہاں بھی دیکھیں کچھ دعائیں۔ دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھیے جی، بڑے غور سے سنیے گا۔ پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میری دار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ سن لیا آپ نے؟ یہ میرے عزیز بہن بھائی اور سلیمان خدا کا بندہ اس دعا کو کر رہا ہے اور بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ جب تم خاکسار بنو گے، جب تم اس کے دیدار کے طالب ہوگے، تو خدا فرما رہا ہے پھر میں سنوں گا۔ دیدار کے طالب سے مراد میرے عزیزوں آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ پرستش کر رہے ہیں۔ دیدار کے طالب سے مراد میرے عزیزوں آپ کو پتہ نہیں میرے آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے۔ سمجھ لے کہ آج آپ ہیکل میں اس کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دیدار کرنے کے لیے آپ کو یہ جسمانی آنکھیں بند کرنی پڑے گی تاکہ خدا کے بندہ فطرت کی طرح آپ کی روحانی آنکھیں کھلے، تاکہ آپ بھی تیسرے آسمان تک خدا کا تخت دیکھ سکیں۔ کیا خوبصورت بات روح القدس سے یاد دلائی ہے۔ یاد رکھیں جب اسٹیفنس کو میرے عزیزوں، ایک تو وہ خاکسار بنا ہوا ہے، دوسرا وہ پتھر کھا کھا کر بھی دعا کر رہا ہے۔ یہ واحد بائبل مقدس میں شخص ہے جس نے زمین پر کھڑے ہو کر تیسرے آسمان پر دیکھا میرے بہنوں بھائی، اور کیا دیکھتا ہے کہ یسوع باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے۔ صرف واحد شخص ہے میرے عزیزوں، پتھر کھاتا ہوا دعا کر رہا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہا خداوند آسمان سے تیری یاد آ جائے، ارے فضل سے بچائے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے لوگوں، اب ہم نے انسانوں کے لیے آگ نہیں مانگنی، بلکہ ہم نے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ باپ آسمان سے میرے مخالفین کے لیے او مجھے پتھر مارنے والوں کے لیے آج سینت بھیج دے، اس نے کوئی ایسی دعا نہیں کی۔ اس کی تو آنکھیں بند تھیں اور یہ عالم بالا پر دیکھ رہا تھا۔ دیدار کا طالب تھا نا، دیدار کرایا خدا نے کہ دیکھ میرا بیٹا کھڑا ہے تیرے لیے۔ ہاللویا۔
ورنہ کلام میں تو لکھا نا وہ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے، مگر یہاں یسوع کھڑا ہو گیا کہ صرف نہ جا رہا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یاد رکھیں ہم نے اپنے مخالفین کے لیے کلام کر رہا ہے، بد دعا نہیں کرنی، نہ ہی ان کے لیے آشیرت مانگنے ہیں، نہ ہی کوئی آگ مانگنی ہے، کیونکہ ہم نے خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، ہم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی، چاہے کوئی کتنی بھی مخالفت کرے، چاہے کوئی کتنا بھی ستائے پریشان کرے، ہماری دعا کے اندر میرے عزیزوں صرف خدا کے نام کو جلال دینے والی دعا، صرف خدا کو قدوس اور پاک کہنے والی دعا کہ خداوند تو میرا باپ ہے، میں اپنے ہاتھوں میں تجھے دیتا ہوں، دیتی ہوں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں میں آپ کو لے گا تو آپ کے پرانے سے پرانے روگ بھی دیکھے گا، جب وہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے گا تو آپ کے پرانے سے پرانے زخم بھی دیکھے گا، جب وہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے گا تو آپ کے دل اور دماغ کی بھی چھان بین کرے گا کہ یہ کس روگ میں مبتلا ہے، کس دکھ میں مبتلا ہے، اسے اپنے ہاتھوں میں دیا کرو، اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیا کرو میرے عزیز بہن بھائی۔ یہاں خدا کا بندہ سلیمان سے خدا باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کراتے ہیں خاک سار بن کر، پہلے شخص کی دعا خاک ساری والی نہیں تھی جو ہم نے لوکا 18 باب میں پڑھی ہے، دوسرے شخص کی جو دعا تھی وہ خاک ساری والی دعا تھی۔ آپ شفا کے تعلق سے آتے ہیں، آپ برکت کے تعلق سے آتے ہیں، اچھی بات، مگر آج کی دعا آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہے، آپ میرے عزیزوں اپنی برکت کے لیے نہ آئیں بلکہ برکت وہ خود دے دے گا، آپ کی تمجید کرنے کا سٹائل دیکھ کر، آپ کی تعریف کرنے کا سٹائل دیکھ کر، اور آپ کے زبور اور گیت گانے کا طریقہ کار دیکھ کر، جب آپ اس میں کھوئے ہوں گے تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ خداوند مجھے یہ برکت چاہیے، یا یہ برکت مجھ پر اتر آئے، یا یہ برکت میرے گھر میں آ جائے۔ آپ کو پھر کوئی ایسی بات کہنی نہیں پڑے گی، بلکہ خدا آپ کے لیے مجبور ہو جائے گا میرے عزیزوں کہ میں آج اس کو برکت دے کر ہی بھیجوں۔ اس کا مطلب میرے بہن بھائیوں ہماری توجہ جو ہے زیادہ اس کے قدوس اور پاک نام کو جلال دینے میں ہونی چاہیے، ہاللویا، جلال دینے میں ہونی چاہیے کہ اسے جلال دو، اسے جلال دو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں برکت خدا میری مرضی دی دے تو میں جڑی وہ دی عبادت ہے نا وہ اپنی مرضی دی کروں گا، میں عبادت کروں گا خدا کی مگر میں اپنی مرضی کی، ہاں خدا مجھے برکت دے میری مرضی کی، نہیں، ایسا نہیں میرے چیزوں، صرف میرا اور آپ کا کام ہے اور اس کی عبادت اور اس کی مرضی سے کریں، برکتیں پھر وہ آپ کی مرضی کی دے گا، ہاللویا، وہ برکتیں آپ کی مرضی کی آپ کو دے گا۔ اب خدا کی اور آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کی مرضی کی عبادت یہ ہے کہ گئے نہ گئے کوئی مسئلہ نہیں، اگلے اتوار چلے جاؤں گے، اگلے بدھ چلے جاؤں گے، لانی تیرا برکت ہی ہے نا، نہیں میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، جس طرح ہمارے سرکاری گورنمنٹ ملازم کرتے ہیں، کئی دن چھٹیاں، کئی دن چھٹیاں، ہم ان کی طرح نہ بنے، اپنے گورنمنٹ ملازموں کی طرح نہ بنے۔ جب بھی کوئی پیپر، وہ اکثر بھائی مانویل بچارنا وہ سروس ملنی ہے، وہ صاحب چھٹی دے گیا، جدو زیادہ صاحب چھٹی دے گیا۔ ہم اس طرح کی عبادت خداوند کی نہ کریں۔ جب بھی خدا آپ کی حضوری میں، آپ کے درمیان میں اترے تو دیکھے
وہ بہن شفا لینے آئی, وہ بیٹی شفا لینے آئی, وہ بھائی برکت لینے آیا, وہ بھائی تنگ دستی دور کرانے آیا. اس بدھ آیا, اگلے پچھلے بدھ نہیں آیا, اس سے اگلے بدھ نہیں آیا. ایک ہی بدھ آنا تھا بس, ایک ہی سنڈے آنا تھا بس. میرے عزیز بہن بھائیوں, آؤ ان باتوں پر توجہ کرو, غور کرو, سوچو. کیا ہم اس کی حضوری میں آ کر خاکسار بنتے ہیں؟ اگر نہیں بنتے تو اس کلام کو سن کر بنے خاکسار, تاکہ اس کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے, کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح قدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے, اور خدا کا روح تمہیں. آئیں واپس اسی دعا میں چلتے ہیں. چھٹے باب متی. تعریف ہاللویا. یدودا رہتے زندے برا بی بی. میرے عزیزوں, خدا کا یہ فرمان ہے کہ آپ اپنی دعا میں خاصری لائے, حلیمی لائے, فضلی لائے. برکتیں بہت ہیں آپ کے لیے اس کے پاس. ہاللویا, جیسس تیرا شکر ہو. جی آگے چلے بھائی جی. 12ویں آیت. جس روز اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما. سنا آپ نے کیسی دعا ہو رہی ہے یہاں پر؟ اپنے قصور کرنے والوں کو دعا کے اندر آپ نے معاف کرنا ہے. جو آپ کا قصور کرتے ہیں, جو آپ کو دکھ دیتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی روپیہ پیسہ کھا چکے ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ کو بڑا غم, بڑا دکھ دے چکے ہیں, خدا کا کلام مقدس پاک کہہ رہی ہے, مقدس پاک کلام یہ کہہ رہا ہے, تم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا, تو بھی ہمارے قصور ہمیں پھر کیا کر, اپنے آپ معاف ہو جائیں گے. پھر آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جب آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تو یاد رکھیں میرے عزیز بہن بھائیوں, اپنے آپ معاف ہو جائیں. مت ہم ایک ہی دعا کو ہر بدھ آ کر کیا کریں, یا ایک ہی دعا کو بار بار خداوند کے حضور کہیں, بار بار خداوند کے. آپ نے جب ایک بار کہہ دیا, اس کے بعد آپ نے اگر بدن پر درد, زخم, روگ, پریشانی ہے نا, پھر بھی آپ کہیں کہ یسوع تیرا شکر ہے وہ ختم ہو چکی ہے. خدا تیرا شکر ہے کہ تیری قدرت میرے بدن میں کام کر چکی ہے. خدا تیرا شکر ہے کہ تیری نگاہ مجھ پر ہے. باپ تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا قوی اور قدرت والا ہاتھ بڑھا چکا ہے. اس طرح کی میرے عزیزوں آپ نے دعا کرنی ہے. برکت ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے دن ہی آتے ساتھ مل جائے. اس کے کام ہے وہ آپ کے دلوں کو اور خیالوں کو جانتا ہے, جانچتا ہے, اور اس کے بعد اپنی رحمت کو جاری کرتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک کو وری گیا وہاں برکت نہیں ملی, شفا نہیں ملی. میں جب خدمت میں آیا, مجھے تقریباً 3 سال ہوئے تھے. میں 33 سال کی عمر کا تھا جب میں خدمت میں آیا. تو 3 سال کے بعد میں نے شروع کر دیا, خداوند کچن پہ برکت دے, فلانے پہ برکت دے, خداوند یہ دے, خداوند وہ دے. یقین جانے مجھے آواز کیا گئی, منہ پہ انگلی رکھ لے اور خاموش ہو جا. منہ پہ انگلی رکھ لے اور خاموش ہو جا. تیری یہ دعا میں ابھی نہیں سنوں گا. 33 سال تک تو کہاں تھا؟ 3 سال تجھے ہوئے میری حضوری میں آتے ہوئے, اور تو نے آتے سال کی ڈیمانڈیں شروع کر دی. یہاں اسے مثال دے دوں گا میں چھوٹی سی, کہ آپ ابھی کسی بھی فرم میں, کسی بھی کمپنی میں آپ جاتے ہیں تو جاتے ساتھ ہی لون مانگنا شروع, ایڈوانس مانگنا شروع کریں گے. نہیں میرے عزیزوں, نہیں ملے گا. ایک انسان
اس بات کا انصاف کرنا جب جانتا ہے تو کیا خدا اس بات کا انصاف نہیں کرے گا؟ تو خدا نے مجھ سے یہ کہا، بھائی 33 سال کا تھا، 3 سال تجھے خدمت کرتے ہوئے ہے اور تو شروع ہو گیا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کے منہ سے اس کی بورڈ کی طرح، ہارمونیم کی طرح، ڈولن کی طرح صرف آوازیں نکلنی چاہیے اس کے جلال کے لیے۔ یاد رکھیں، آپ کے منہ سے صرف آوازیں اس کے جلال کے لیے نکلنے چاہیے۔ برکت اور مسا اور جو کچھ آپ کے گھر میں کمیاں ہیں وہ اپنی قوت اور قدرت سے وقت معین پر ضرور پوری کرے گا، یاد رکھے گا۔ بس جب بھی خدا کی حضوری میں کہیں بھی عبادت پر جاتے ہو، کہیں بھی کرسٹ پر جاتے ہو، شفائیہ میٹنگ میں جاتے ہو، آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ باپ میں برکت دینے نہیں، شفا دینے نہیں، میں تجھے جلال دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو تیری مدد سرائی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھے مبارک کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھے پاک کرنے کے لیے، میں تو تجھے بزرگ و برتر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھے بلند و بالا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ رفاقت میں بڑھتے جائیں، خدا نزدیک آتا جائے۔ ہلیلویہ۔ اس کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے۔ میرے عزیزو، ہلیلویہ۔ بڑی خوبصورت دعا آپ کو پڑھنے لگا، اعمال 16 باب میں دیکھے ذرا۔ یہاں پر خدا کے دونوں بندے زخموں سے چور ہیں، 16 باب میں زخموں سے چور ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے او خداوند آ ہمیں بچا، او خداوند دیکھ ہم نے تو ایک لڑکی سے بدلو نکالی ہے اور یہ ہمیں قید خانے میں ڈال رہے ہیں۔ آج جدا پادری بدلو کر دینا تو اودا بڑا لوکی کہتے ہیں پادری صاحب کو بڑی برکت ہے۔ پالوس اور سلاس نے بھی یہی کیا، بیچاروں کو قید خانے میں جانا پڑ گیا، بیچاروں کو قید خانے پڑ گئے، اذیت میں جانا پڑ گیا، دکھ میں جانا پڑ گیا۔ آج ہماری چرچ میں آنے کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے کہ جاوت میرا کام ہو گئے، بس ایتھے بیچارے دا بدلو کٹن دے بعد ایسا کام ہویا کہ انہوں نے بیعت پہنے شروع ہو گئے، الٹا لوگ انہیں ستانے شروع ہو گئے، دروگا اسے مارنا شروع ہو گیا۔ اور جب یہ قید خانہ میں ہیں، کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، تو آئے ان کی دعا سنتے ہیں۔ جی 25ویں آیت پڑھ دے گا بھائی جی، 16 باب کی اعمال 16 باب اس کی 25ویں آیت۔ آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یک بڑا بچار آیا۔ آمین۔ جب آپ کی دعا میں ایسی پاور ہو جائے گی، اپنے لیے یہاں پر یہ زخموں کے لیے مرہم نہیں مانگ رہے، بلکہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں اور دعا میں اسے قدوس اور پاک کہہ رہے ہیں، اسے مبارک کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جب کبھی آپ بھی خدا معاف کرے کسی آپریشن کے معاملے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اے نہیں کہنا ربا میرے نہ کیتا کیا، نہیں، اس وقت آپ بھی دھیمی آواز میں زبور گائیں۔ ہاللیلویہ۔ کوئی بدن پر زخم ہو، کوئی دل میں کوئی روگ ہو، زبور گائیں دھیمی آواز میں۔ ان کے بدنوں پر زخم ہے، بھینت لگے ان کے بدنوں پر۔ یہ ہے زبردست دعا۔ کیا آج میں اور آپ سوچیں، کبھی ہمارے بدن پر کوئی زخم ہوتا ہے یا دل میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کیا ہمارے منہ سے زبور نکلتا ہے؟ ہمارے منہ سے خداوند زندہ خدا کی تمجید اور تعریف نکلتی ہے؟ نہیں میرے تو شاید، میں سب کی بات نہیں کرتا، شاید ہمارے کچھ بہن بھائی کچھ اور ہی اپنے منہ سے اس وقت نکالتے ہیں۔ پتہ کی کہنا کہ اور میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، جدو میں آنجا نا تو میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں۔
ٹھنڈا نہیں تو ہوا تو خداوند یسوع تو دور ہو گیا. آپ ٹھنڈے نہیں ہوئے, آپ یسوع سے دور ہو گئے ہیں, اس کے مسا سے چلے گئے, آپ بھاگ گئے. جو انائنٹنگ آپ نے دعا روزے رکھتے ہوئے لی ہے, وہ ساری کی ساری آج ختم ہو چکی ہے غلط زبان کا استعمال کرنے سے. چاہے زخم دل پر ہو, چاہے زخم بدن پر ہو, ان خدا کے بندوں پر آج غور کریں میرے عزیز بہن بھائیوں, ان کی دعا پر غور کریں. خدا مجبور ہو گیا قید خانہ کی نیوں کو ہلانے کے لیے. آج ہماری یہ دیوار دیکھ رہے ہیں نا, یہ 4 انچ 6 انچ کی ہوتی ہے. جب آپ یہ جو گولڈن مارکیٹ کا علاقہ ہے وہاں جائیں تو وہ تقریباً 20 انچ کی دیوار ہوتی ہے, بڑی چوڑی دیوار, شاید اس سے بھی بڑی ہوگی جی, ہاں بھائی شاید 2.5 فٹ کی دیوار ہوتی ہے. تو یہ پرانے وقتوں کی دیواریں تھی قید خانہ کی. کلام کہہ رہا ہے وہ ان کی نیو ہلنے لگ گئی, لرزنے لگ گئی ان کی دعا سے. انہوں نے نہیں کہا کہ خداوند آج نیو ہل جائے, آج قید خانہ کی جو پلر ہے وہ ہلنے شروع ہو جائے. انہوں نے کوئی ایسی دعا نہیں کی. ارے یہ تو حمد کے گیت گا رہے تھے, تو کیا میں اور آپ بھی اب ایسے برے اور کٹن حالات میں حمد کے گیت گائیں گے؟ آج سوچیں اس بات. ہیلیلویا. نتیجے سکھ لو بھی نہ پاپا, اپنے رب کو اپنی تنگیوں میں یاد کیا کرو, وہ بڑی قدرت کے ساتھ آپ کے گھر میں اترے گا. جی پڑھیے گا بھائی 26ویں آیت. کہ یکایک بڑا بچار آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی, اور اسی دم سب دروازے کھل گئے. سارے دروازے کھل گئے. جو برکتوں کے دروازے بند ہیں, ارے آپ کی اس دعا سے یسوع نے کھول کر رکھ دے گا. دروازے بند نہیں رہنے دے گا. وہ صرف آپ کے دل سے, منہ سے آہ ایسی نکلے, اور اس کی تمجید ایسی نکلے, اور اس کی تعریف ایسی نکلے. میں کبھی بھی اپنے سینئر خادموں کے ساتھ کہیں جاتا تھا نا, ایلڈر صاحب 2 گیت بس گانے تے اگے بھی جانا. جدوں مجھے 2 دن میرا نا بڑا موڈ خراب ہویا, کیونکہ کل ہی میں وہ گانا نہ سا اور میرا کوئی گانا نہ سی. میں کہنا جنہیں تک میں وہ نام دی تمجید کوئی 4-5 زبور گا کے نانا گا تو مجھے مسا ہی نہیں ہے ویسے ایک کرا. میرے عزیز بہن بھائیوں, آج میں اور آپ اس شفائیہ میٹنگ میں اپنی اپنی دعا کو چیک کریں. اسی میں آپ کی برکت اور شفا کا راز ہے. جو نیو ڈال کر آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی نیو خداوند یسوع ہلا کر رکھ دے گا, اور دروازہ کھولے گا, اور وہ گھر سے باہر نکل جائے گا. اور یہ تمام کی تمام باتیں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. کہ آپ پستی کی وقت, آپ جب زخموں سے چور ہیں, آپ جب بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, کیا آپ کے منہ سے خدا کی تمجید نکلتی ہے, خدا کی تعریف نکلتی ہے؟ خدا کا بندہ ایوب مجھے یاد آ گیا. کلام میں لکھا ہے 10 لاشیں یوں گھر میں پڑی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, رو کیوں نہیں رہا, واویلا کیوں نہیں کر رہا, خدا کو کیوں نہیں کوس رہا؟ یہ مطلب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ ایک چھوڑا جاوے جوان ہے تو خدا کو کوسنا شروع کر چھڑ دیں, یہ 10 چڑے گئے ہیں, پھر چپ کر کے بیٹھ گیا. جب منہ کھولا اس نے تو کہتا ہے ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا, ننگا ہی لوٹ جاؤں گا. کلام میں لکھا ہے اس نے خود گر کر خدا کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. انہیں جھک کر خدا کو سجدہ کیا. اس کا مطلب خدا کو پھر بھی وہ عزت دے رہا ہے. اگر آج آپ کا کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو میرے عزیزوں آپ کے منہ سے بھی ایسے ہی الفاظ نکلنے چاہیے
کہ میں تو خدا کو سجدہ ہی کروں گی, میں تو خدا کی تمجید ہی کروں گی, چاہے اس سے بھی بڑا میرا کوئی نقصان ہو جائے. میرے عزیز بہن بھائیوں, آج آپ اپنی دعا چیک کریں کہ یسوع آپ کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا, میرے بارے میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ بک بک والی دعا نہ کیا کر, صرف میرے باپ کو جلال دیا کرو. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ آپ کے لیے کرے گا. جی آگے پڑھ دیجیے بھائی. 27ویں آیت. اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا, لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا, کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں. سنا آپ نے, جو بیت مار رہا تھا, بیت لگوا رہا تھا, دشمن سے یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے. ہاللیلویا. کہ بھائی اپنے آپ کو مت مار یار تلوار سے, ہم تو موجود ہیں, ہم بھاگے تھوڑی ہیں, ہم بھاگے نہیں ہیں. ہمارے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے, ہمارے خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے, تاکہ تم لوگ ہمارے خدا کی قدرت اور جلال کو دیکھ کر توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے کر آؤ. اور ایسا ہی کیا انہوں نے. دروگا کا گھرانہ اور دروگا یسوع مسیح پر ایمان لایا. میرے عزیز بہن بھائی, حاصل کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے. میرے عزیزوں, ہم اس باتوں پر غور کریں, توجہ کریں. ہماری دعا پالوس صلاح سے ملتی جلتی ہے کہ نہیں؟ میں کسی خاندان میں گیا تو وہاں پر ایک بیٹی اکثر پاس میرے لیے دعا کریں, فون پر بیٹی دعا کراتی. جب میں اس کے لیے دعا کرتا, اور اسی کی ایک بڑی بہن ہے, اس کا جب بیٹا بیمار ہونا, وہ یا تو کبھی چرچ آتی اور یا پھر کبھی فون پہ دعا کرنا. میں نے کہا یہ مثال تھی. میں نے کہا ایس میری بیٹی کا نا ایسا آئے جدو منڈا بیمار ہو, ادو پادری نو یاد کرنا, ادو یسوع نو یاد کرنا. آج کہیں دیکھیں گے ہم ایسی دعا تو نہیں پادری صاحب سے کرا رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں. ان باتوں کو سوچے میرے عزیزوں, تاکہ خداوند آپ کے کہنے پر نہیں بلکہ خود بخود نیوں ہلانا شروع کر دے. خدا اس مقدس قرآن کا پاگلان کی وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.